हमारे लिए बाइस सआदत है कि हम हासन के रफ़क़ा की तरफ से मुनज़्ज़म करदा इस सीरत कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मक़ामात से शरीक हो रहे हैं। मुझे सबसे पहले वो आयत याद आती है जो खुद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ये अल्लाह तबारक व तआला है जिसने अपने रसूल को भेजा मुकम्मल हिदायत के साथ और सच्चे दीन के साथ, ताकि इस दीन को सारी जिन्स दीन पर या दूसरे अल्फाज में तमाम अदियान बातिला पर गालिब कर दे, चाहे बात मुश्रिकों को और अल्लाह ताला इस बात की गवाही देने के लिए काफी। 570 ईस्वी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में पैदा होते हैं। एक ऐसा इलाका जो तहजीब व तमद्दुन के मराकिज से बहुत दूर था, एक ऐसी कौम में जिसने दुनिया में कभी कोई काबिल कदर कारनामा अंजाम नहीं दिया था और जिसका तारीख आलम में उसका जिक्र बस हाशिए पर ही आता था। वक्त महदूद है और असल हमारा मौजू ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब बर्पा किया, जिसके असरात मुसलसल फैलते जा रहे हैं, उसका चूंकि जिक्र करना है, इसलिए हम बराह रास्त उस वक्त का जिक्र शुरू करेंगे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 610 ईस्वी में नबूवत के मनसब जलीला पर फाइज किया गया। अंबिया कराम बहुत सारे आते रहे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान भी थे, पहले नबी भी थे और कई हजार साल तक अंबिया कराम तशरीफ लाते रहे। यहाँ तक कि आज से 4000 साल पहले तकरीबन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और उनकी नस्ल में, यानी कि उनके जो दूसरे साहबजादे थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो, और फिर उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम और बहुत सारे अंबिया कराम आए। दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम आए तकरीबन 3000 साल पहले और मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए 3200 साल पहले। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और सबसे आखिर में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में इस्माइल अलैहिस्सलाम के की जो नस्ल थी उसमें सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम्हें भेजा है दीन हक के साथ और मुकम्मल हिदायत तुम्हें देकर, ताकि इस दीन को तुम सारी दुनिया पर गालिब कर दो। 23 साल के मुख्तसर अरसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैगम्बराना मिशन की तकमील की और दीन को न सिर्फ एक मुकम्मल कर दिया गया आपकी ज़ात पर और आपके पैगाम में, बल्कि आपने एक ऐसी जमात तैयार की, एक ऐसी उम्मत को आपने मुंज़विक किया, ऑर्गेनाइज किया, जो क़यामत तक इस दीन का हक अदा करती रहेगी और इस दीन को दुनिया के सामने पेश करती रहेगी। एक और जगह अल्लाह ताला कुरान मजीद के 7वीं सूरत सूरह आराफ में 157वीं सूरत 157 इसमें इरशाद फरमाता है, तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। ये नबी उनके लिए पाक चीजें हलाल और नापाक चीजें हराम करता है। नंबर 2, और उन पर से वो बोझ उतारता है जो उन पर लदे हुए थे और वो बंदिशें खोलता है जिनमें वो जकड़े हुए थे। तो ये बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किया, किस मकसद के साथ उसको भेजा गया। पहली बात, पाक चीजें हलाल करता है और नापाक चीजें हराम करता है। हलाल और हराम का इख्तियार मुकम्मल तौर से अल्लाह ताला के हाथ में है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि हलाल और हराम चीजों की निस्बत मेरी तरफ ना करो, मैंने उन्हीं चीजों को हलाल करार दिया है या हलाल किया है जिनको अल्लाह ने हलाल किया है, और उन्हीं चीजों को हराम करार दिया है या हराम किया है जिनको अल्लाह ताला ने हराम किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे गलत तरीके राइज थे, उन सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, खत्म कर दिया। और कुछ हलाल चीजों को, हलाल तरीकों को, हलाल प्रोसेसेस को हराम कर लिया गया था। आपने उन सारी की सारी गलत चीजों को आपने खत्म किया। दूसरी बात फरमाई गई, वो बंदिशें खोलता है जिनमें वो जकड़े हुए थे और वो बोझ उन पर से उतारता है जो उन पर लदे हुए थे।
اس کے سلسلے میں میں الفاظ پیش کرنا چاہوں گا جو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے زمانے میں کمانڈر چیف آف ایرانین فورسز رستم اس کے دربار میں کہا تھا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ جب اس نے نہایت ذلت کے ساتھ تحقیر کے ساتھ پوچھا تھا کہ عرب کے لوگوں جو خیموں میں رہتے ہو، جنہیں اونٹ اور بکری کے علاوہ کسی چیز کا علم نہیں ہے، جنہوں نے تاریخ عالم میں کبھی کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، کیوں آئے ہو؟ ہماری تہذیب بہت شاندار ہے، بہت پرانی، اور یہ بات واقعی صحیح ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلی انٹرنیشنل حکومت قائم ہوئی وہ ایران میں قائم ہوئی تھی۔ یونانی بعد میں آئے، رومنس بعد میں آئے، تو وہ صحیح دعویٰ کر رہا تھا۔ تب اس وقت حضرت ربیع بن عامر نے کہا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اور مفہوم ان کا یہ تھا کہ ہم یہاں منڈیاں تلاش کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، یا لوگوں کی گردنوں پر ہماری عظمت کا جوا رکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اس کو بندوں کی بندگی سے آزاد کریں اور اللہ وحدہ لا شریک کا ہم بندہ بنائیں۔ بہت بڑی بات تھی، بہت صحیح تشریح کی حضرت ربیع بن عامر نے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ لوگ دنیا کی تنگنائیوں کا شکار ہو گئے اور ہم ان کو ان تنگنائیوں سے آزاد کرا کے انہیں آخرت کی وسعتوں تک لے جانے کے لیے ہم آئے ہیں، اور اسی کی طرف اشارہ وہاں ملتا ہے، وہ دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب پروردگار ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور دوسرے سے بچا۔ اسلام نے ترک دنیا کی تعلیم نہیں دی، تجرد کی تعلیم نہیں دی، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ فکری بھی تھا، وہ اعتقادی بھی تھا، وہ علمی بھی تھا، وہ تجزیاتی بھی تھا، اور وہ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات پر حاوی تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اور یہ دنیا کی زندگی حقیقت میں کیا ہے؟ یہ کھیل تماشے اور غیر سنجیدہ چیز سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور دار آخرت لائے الحیوان، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش اس بات کو یہ لوگ سمجھتے۔ یا نہیں، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے، برتنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اس کی رہنمائی کرنا ہے، لیکن اصل زندگی آخرت کی۔ اس معاملے میں موجودہ سائنس ہمیں جو کچھ بتاتی ہے اس کی روشنی میں آپ غور کریں تو معلوم ہوگا دنیا کی زندگی کتنی ہے، یہی 25-50 سال کی، چلیے 70-80 سال کی یا 100 سال کی۔ دنیا کی جو زینتیں ہیں، دنیا کی جو ترقیاں ہیں اور نئی نئی چیزیں ہوتی ایجاد ہوتی جا رہی ہیں، سب بہرحال یہ اصل مقصود نہیں ہے، اصل مقصود آخر ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی۔ اسی لیے سورہ نازعات کی آخری آیت میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے کہ اس دن جب لوگ آخرت کو دیکھیں گے تو پھر یوں خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں ایک صبح رہے ایک شام رہے۔ تو اصل تو آخرت ہے، لیکن آخرت اس وقت تک حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک کہ ہم ترک دنیا کے نظریے کو ترک نہ کریں اور دنیا کو استعمال نہ کریں۔ پچھلے 200-400 سالوں سے مسلمانوں نے اس بات کو بلا دیا ہے، اسی لیے بھیجا ہوا ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹس میں اور اجتہادات میں اور تحقیقات میں، چاند تک جا کر آنے میں، ستاروں پر کمندیں ڈالنے میں، کائنات کے دور دراز گوشوں کو جھانک جھانک کر دیکھنے میں اور وہاں کی معلومات یہاں پر لانے میں، اور اس طرح کے پلان بنانے میں کہ چاند پر جو مختلف مادے ہیں جو یورینیم سے بھی زیادہ قیمتی ہیں ان کو ہم یہاں پر لا کر کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، یہ سب مغرب کر رہا ہے۔ وہ لوگ کر رہے ہیں جو خدا پہ یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ کر رہے ہیں جو الحاد کا شکار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہی باتیں ہمارے سامنے رکھی اور ایک ایسا نظریہ پیش کیا کہ ہمیں دنیا بھی تمہیں چاہیے اور آخرت بھی چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تیرا حصہ ہے فراموش مت کر۔
قرآن یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے کوشش کرے گا۔ چنانچہ اب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی کیسا پیدا کی، اور آیت کا باقی حصہ سن لیجیے آیات کا۔ ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور ان پر سے بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور بندشیں کھولتا ہے جن میں جکڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت و نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے قرآن مجید، اور وہ حکمت بالغہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کی، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا رسول ہوں جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ مولانا مودودی بتاتے ہیں زمین و آسمان کا لفظ جو جگہ جگہ قرآن مجید میں آتا ہے، دراصل اس سے مراد کائنات۔ انسان کچھ محدود الفاظ کے ذریعے سے غیر محدود چیزوں کو سمجھنے اور اس کا تصور اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو زمین و آسمان سے مراد ہے کائنات۔ کائنات بہت بڑی ہے، لمبی چوڑی۔ ہمارے نظام شمسی کے بارے میں غور کیجیے، ہم سورج سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہیں۔ ہماری زمین 1 گھنٹے میں 1041 میل گھوم رہی ہے، اس کی اسپننگ ہے محور کے گرد اس کی گردش۔ پھر ہماری زمین 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 45.51 سیکنڈ میں سورج کا ایک چکر لگاتی ہے، اس کی جو سالانہ گردش ہے، اور 66,661 میل کی رفتار سے یہ چکر لگا رہی ہے۔ اتنی بڑی رفتار، اتنی تیز رفتار سے انتھنکیبل ہے، انیمیجنیبل ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے سائنسدان اور جدید سائنس ہم کو بتاتی ہے کہ ہمارا سورج وہ 20 کروڑ سال میں اپنا جو اس کا ایک مدار ہے اس میں وہ ایک چکر لگاتا ہے، اور اب 23واں چکر لگا رہا ہے۔ اور سورج کی یہ رفتار جو چکر لگانے کی ہے اپنے محور پر، وہ تقریباً 8,28,000 میل ہے، اس وقت ہو رہا ہے۔ اور ہمارے سائنسدان ماہرین فلکیات ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ پوری کائنات کو جو چھوڑیے، کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، مرئی کائنات، غیر مرئی کائنات۔ مرئی کائنات آبزرویبل یونیورس، غیر مرئی کائنات ان آبزرویبل، یہ جو چھپی ہوئی کائنات، اور سائنسدان بتاتے ہیں کہ بڑی کائنات ہے۔ اور پھر ہمارا جو کہکشاں کا سسٹم ہے ملکی وے، وہ بتاتے ہیں کہ اس میں اتنے سورج ہیں اور اتنے سولر سسٹمز ہیں کہ اگر گننا شروع کرے انسان تو 6,000 سال میں ان کو گن سکے گا، اتنی بڑی کائنات۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کس کس کو بسا رکھا ہے، کیسی کیسی شخصیات ہیں، کیسے کیسے انسان ہیں، نہیں جانتے، ہم صرف اپنے بارے میں جانتے، ہمارا علم بہت محدود۔ اور ہمیں کہا گیا ہے کہ تمہیں جو مینڈیٹ دیا گیا ہے، منشور دیا گیا ہے، اور تمہارے پاس جو انبیاء کرام بھیجے گئے ہیں، اور ان میں سب سے بڑے نبی جن کو آخرت میں بھیجا گیا ہے، تم ان کی پیروی کرو۔ کہا جا رہا ہے کہ اے انسانوں کہو، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس خدا کا رسول ہوں جو زمین و آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا مینڈیٹ، اور وہی آپ نے اپنے امت کی طرف منتقل کر دیا۔ 23 سال تک آپ نے اپنا کام کیا، اور 63 سال کی چھوٹی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا۔ کیوں؟ اب امت سے کام لینا تھا۔ پھر خلافت راشدہ آئی، اور اس کے ذریعے سے اسلام کا پیغام دنیا بھر میں اور زیادہ ایکسپینڈ ہوا۔ پھر مختلف بہت سی کمزوریاں بھی آئیں انسان کی فطرت، ٹو ایئر از ہیومن، غلطی کرنا، غلطیوں کا شکار ہونا، یہ انسان کی گویا فطرت کا ایک جزو لازمی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ بنیادیں مضبوط کی، کیسے اسلام کو ایکسپینڈ کیا، اس میں ہمیں غور کرنا ہے۔ اس سلسلے میں میں ایک کتاب کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ ایم این رائے صاحب تھے، وہ پہلے کمیونسٹ تھے، بعد میں وہ ایک اور انہوں نے کمیونزم میں کچھ چیزیں ڈال کر اس کا نام
ह्यूमनिज्म रखा उन्होंने, और यानी कि रिवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म। उन्होंने किताब लिखी थी 1936 में, द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम। वो अपने कम्युनिस्ट अपने निगाह से बात को पेश करते हैं। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया, वो ह्यूमनिस्टिक इनकलाब था। उन्होंने कहा कि दो बड़ी बड़ी हुकूमतें उस जमाने में थीं, और हजरत उमर के ज़माने में ही, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 15-20 साल के अंदर ही जो सासानी सल्तनत थी, या जिसका और एक नाम ग्रेट पर्शियन एम्पायर, ग्रेट ग्रेट लगा हुआ है, पर्शियन एम्पायर के साथ भी और रोमन एम्पायर के साथ भी, उसका खात्मा कर दिया, जड़ से उखाड़ के उसको फेंक दिया। इस्लाम वहां पर गालिब आ गया। और फिर उसके कुछ अरसे के बाद जो है वो रोमन एम्पायर जो था वो भी कमजोर होने लगा, वो महदूद हो गया कुस्तनतुनिया में, आखिर उसका भी खात्मा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इनकलाब सिर्फ मादी इनकलाब नहीं था, सिर्फ फौजी इनकलाब नहीं था। सच्ची बात यह है कि ये अकीदत का इनकलाब था, ये ख्यालात का इनकलाब था, ये नजरियात का इनकलाब था। इस सिलसिले में मैं, एक और शख्स था अल्फोंस डी ला मार्टिन, अल्फोंस डी ला मार्टिन, ये पैदा हुआ था 1790 में, और 1869 में इसका इंतकाल हुआ। हिस्टोरियन था, फिलोसोफर भी था, हिस्टोरियन भी था। उसने एक किताब लिखी है हिस्ट्री डी ला टर्की, तुर्की की हिस्ट्री। और जाहिर है तुर्की की हिस्ट्री का जब हम जायजा लेंगे तो बात वहां तक पहुंचेगी। वो किसी ने कहा है ना कि जिक्र जब छिड़ गया क़यामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक, एक आशिकाना टाइप का शेर है। लेकिन तुर्की जो एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, 13वीं सदी में उसका आगाज हुआ, और 1924 तक, जब तक उसको ऑटोमन एम्पायर को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खत्म नहीं कर दिया, तकरीबन 500 साल तक फैली हुई थी। और रोमन एम्पायर के बाद उतनी बड़ी कोई सल्तनत कायम नहीं हुई थी। जब अल्फोंस डी ला मार्टिन ने हिस्ट्री ऑफ टर्की लिखी तो उसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तक जाना पड़ा, बात पहुंची तेरी जवानी तक। वो एक जगह कहता है, बड़े प्यारे अल्फाज में कहता है कि मकसद की अजमत, अगर किसी इनकलाब को जांचने के लिए आप इस मेयार को अपनाएं, मकसद कितना अजीम था, वसाइल कितने खलील थे, और कैसे हैरत अंगेज नताइज जाहिर हुए, तो आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और आपके लाए हुए इनकलाब में ये बात समझ में आई। बस देखिए मकसद की अजमत, दुनिया में जितनी सल्तनतें कायम हुई हैं, रोमन्स हों या पर्शियंस हों या फिर यूनानी हों, एक महदूद मकसद था उनका, अपनी अजमत, अपने ख्यालात को फरोग देना। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या कि अल्लाह तबारक व तआला का कलीमा बनाना, और सारे इंसान एक झंडे के तले आ जाए। इसमें कोई किसी खास कौम का कोई तखस्सुस नहीं था। रोमन्स को हर जगह मुसल्लत किया, ईरानियों ने अपने आप को मुसल्लत किया। ये बात की जो सल्तनतें कायम हुई, मसलन हमारे हिंदुस्तान में देखिए आप, 1526 में आप देखते हैं कि बाबर यहाँ पर आए, और फिर उसके बाद 1857 तक बराए नाम सही उनकी हुकूमत रही। उनके पास भी कोई बड़ा मकसद नहीं था। जितनी इस तरह की सल्तनतें कायम हुई वो अपनी बढ़ाई या किसी कौम की बढ़ाई। कम्युनिज्म को देखिए, 1917 में कम्युनिस्ट इनकलाब आया, 1970 1980 आते आते तक वो खुद अपने बोझ के तले डूब गया। बहुत मजालिम की उसने, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपका जो मकसद था, अजीम तरीन मकसद था। तो डीला मार्टिन कहता है कि मकसद की अजमत के लिहाज से कोई और इनकलाब इतना अजीम नहीं था। दूसरी बात, वसाइल की किल्लत। अगर 1917 में कम्युनिस्ट इनकलाब की बुनियाद पड़ी, या 1526 में बाबर एक फौज लेकर यहाँ पर हिंदुस्तान में आया, इस तरह की जितनी सल्तनतें हैं उन सब के पास वसाइल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई वसाइल नहीं थे। ऐसी कौम थी जिसने कभी तारीख में कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। तीसरी बात, हैरत अंगेज नताइज। बाकी जो सल्तनतें हैं उन्होंने उतने बड़े हैरत अंगेज नताइज दुनिया को नहीं दिखाए जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाए। वो मजीद उसके बाद कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या किया, आपने नहीं, वो कहता है कि अजीम लोगों ने फौजों को मुनज़्ज़म किया। नंबर 2,
قانون سازی کی، سلطنتیں قائم کی، لیکن حاصل کیا ہوا؟ آپ پرشین امپائر کو دیکھیے یا گریکس کی جو سلطنت تھی، ان کا جو فلسفہ تھا، ان کے علوم تھے، اس کو دیکھیے، یا رومنس جو بہت بڑی طاقت تھے ان کو دیکھیے، اور جس کو بھی آپ دیکھیں جتنی سلطنتیں قائم ہوئی انہوں نے کیا کیا؟ فوجوں کو منظم کیا. نیپولین نے بھی کیا تھا، چنگیز خان نے بھی کیا تھا، اور تیمور لنگ نے بھی کیا تھا. انہوں نے فوجوں کو منظم کیا، قانون سازی کی، ٹوٹی پوٹی جیسی قانون سازی کر سکتے تھے وہ، اور سلطنتیں قائم کی. لیکن ڈیلا مارٹن کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا رہا؟ مادی قوتوں کی پونجی تو ان کی زندگی میں یا بہت جلد ختم ہو گئی. جتنی مادی قوتیں تھیں، جتنے مادی انقلابات لائے گئے، جن میں تھوڑا بہت کچھ نظریات بھی تھے، تو یا تو ان کی زندگی میں سلطنت ختم ہو گئی. مثلا دیکھیے بوناپارٹ، نیپولین بوناپارٹ بہت بڑا فاتح تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کو 1815 میں سینٹ ہیلینا ایکسرسائز میں کر کے ختم، اس کو قید کیا گیا، ختم ہو گیا. بعد میں بھی اس کی سلطنت کی ساری بنیادیں اکھاڑ کے پھینک دی گئی. تو یہ کہتا ہے کہ مادی قوتوں کی پونجی تو ان کی زندگی میں بہت جلد ختم ہو گئی. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اب وہ کہتا ہے آپ نے فوجوں کی تنظیم بھی کی، دوسرے قوانین وضع کیے، سلطنتیں قائم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند نگہی اور تربیت نے کروڑوں افراد پیدا کیے جو آج دنیا کی 1/4 آبادی پر مشتمل ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ آپ ایک فلاسفر بھی تھے، نظریات پیش کیا آپ نے، ایک بہت بہترین آپ خطیب اوریٹر بھی تھے، اور آپ آئین و قانون ساز بھی تھے. یہ بھی آپ نے کام کیا، لیجسلیٹر. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری قوتیں آپ کے اندر جمع ہو گئی. آپ سے سالار کمانڈر بھی تھے، آپ فاتح کانکرر بھی تھے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ جو کانکرر تھے، فاتح، وہ کانکر آف آئیڈیاز تھے، نظریات کے فاتح تھے. آپ شرک کے نظریے کا آپ نے خاتمہ کیا، بت پرستی کے نظریے کا آپ نے خاتمہ کیا، اور توحید خالص کو آپ نے دنیا میں رائج کیا. تو کانکرر آف آئیڈیاز، نظریات کے فاتح. اور پھر وہ کہتا ہے کہ عقلی نظریات، ریشنل نظریات کو آپ نے دنیا میں رائج کیا. اسلام بالکل ریشنل ہے، اسلام میں کوئی اندھ وشواس نہیں ہے، کوئی غلط خیالی نہیں ہے. تو اس بات کے کہنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اور کم سے کم 20 سلطنتوں کے آپ مؤسس فاؤنڈر تھے. آپ نام لے سکتے ہیں خلافت راشدہ کا، آپ نام لے سکتے ہیں اس کے بعد جو بنو امیہ جو تقریباً 90-95 سال تک تھی، ان کی ایک سلطنت تھی. پھر بنو عباس 450-500 سال تک تھے. پھر آٹومن امپائر ہے، اور اسی طریقے سے آپ صفوی سلطنت ہے 15ویں صدی میں قائم ہوئی ایران میں، یا پھر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت قائم ہوئی، اس سے پہلے کئی سلطنتیں تھی. یہ کہنے کے بعد کہ آپ کم سے کم 20 بڑی بڑی دنیا کی سلطنتوں کے آپ مؤسس سے، وہ کہتا ہے کہ اور ایک ایسے نظریے کی مبلغ تھے جو بت پرستی سے پاک ہے، اور ایک ایسی مستقل دینی و روحانی سلطنت کے آپ مؤسس تھے جو کبھی ختم نہیں. یہ بہت بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے. تقریباً 20 بڑی بڑی سلطنتوں کے فاؤنڈر، اور ایک ایسی سلطنت کے فاؤنڈر جو اسپریچول ہے، جو روحانی ہے، جو نظریاتی ہے، جو عقیدے کی بنیاد پر ہے. بہت بڑی بات ہے جو اس نے کہی ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انسانی عظمت کے ناپنے کے جتنے معیار، جتنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کسی بھی پیرامیٹرز پر، کسی بھی معیار پر اگر آپ جانچیں تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ملتی ہے. اس کے بعد ان سب کو کوٹ کرنے کے بعد میں کہتا ہے is there anyone greater than محمد؟ ان تمام معیارات کے لحاظ سے خلیل وسائل سے اپنے کام کا آغاز کیا. دنیا کا سب سے بڑا معیار، سب سے بڑا نظریہ آپ کے سامنے تھا، ایک مقصد آپ کا بہت بڑا تھا، اور پھر آپ نے بہت قلیل عرصے میں اس کام کو انجام دے دیا. آخر میں پوچھتا ہے، وہ کوٹیشن ختم ہوتا ہے is there anyone greater than محمد؟ اور یہی بات 1886 میں دی 100 کتاب کا جو مصنف ہے وہ کہتا ہے کہ
اس میں وہ شروع کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال پہلے سے، اور ختم کرتا ہے یہاں تک آ جاتا ہے، یعنی کہ 2000 تک آتا ہے، 1986 تک آتا ہے۔ 100 شخصیات کا انتخاب کرتا ہے مائیکل ایچ ہارٹ، اور اس کتاب کا نام ہے دی 100، یہ رینکنگ آف 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنالٹیز ان ہیومن ہسٹری۔ پہلا نام حضرت محمد کا رکھتا ہے، کہتا ہے my choice of Muhammad's name to to top the list of 100 most influential personalities in the whole human history may surprise some people. Some people may question it. یعنی اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں، but he was the only person in entire human history who was supremely successful both secularly and religiously. اس کے بعد تفصیلات میں جاتا ہے، تقریباً 3-4 صفحات کا مضمون ہے، بڑے سائز کے صفحات، اور وہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر کتنا زیادہ ہے۔ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ آپ ایسے علاقے سے آئے تھے جو بالکل ہی پسماندہ تھا، اور اس بات کے کوئی آثار نہیں تھے، نہ آپ کو ایسا علم ملا تھا، نہ آپ کو ایسے نظریات ملے تھے، نہ آپ کا پس منظر ایسا تھا، نہ آپ کی عرب قوم نے کبھی کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کی اور بہت ساری شخصیات اگر وہ نہیں بھی ہوتی تو ان کے جو لائے ہوئے انقلابیں برپا ہوتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کام کو کیا، اس کو ایکسپلین نہیں کیا سکتا ہے۔ اور بہت سے تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ ہاؤ ان سچ اے شارٹ پیریڈ آف اباؤٹ 1 century 100 years how he brought about that great change۔ یہ ایک بہت بڑا یہ ہے۔ تو اس طریقے سے جس نے بھی تعصب کے بغیر اور صحیح طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جائزہ لیا، آپ کے لائے ہوئے انقلاب کا جائزہ لیا، اور اس بات پہ غور کیا کہ 23 سال میں آپ نے ایک انقلاب کی بنیادوں کو استوار کر دیا، مضبوط کر دیا، اور بعد میں بھی اس کا فیض جاری رہا۔ اب آپ موجودہ دور میں آئیے، دنیا بہت بڑی ہو گئی۔ اندازہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا کی آبادی تقریباً 18-20 کروڑ کے قریب تھی۔ اب دنیا کی آبادی تقریباً 775 کروڑ 780 کروڑ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ بات بھی ہمارے ماہرین شماریات اور ڈیموگرافرز، ماہرین انسانی آبادی کہتے ہیں کہ آبادی اس طرح بڑھتی رہے گی، اور اندازہ ہے کہ 2050 تک جاتے جاتے یا اس کی کچھ بات پروجیکشنز ہیں، دنیا کی آبادی 1000 کروڑ ہو جائے گی، پھر وہ اسٹیبلائز ہو جائے گی، اس کے بعد آبادی نہیں بڑھے گی۔ تو ان کا کہنا یہ ہے، ہمارے ماہرین شماریات اور ماہرین ڈیموگرافی کا، کہ یہ اس کے بعد دنیا کی آبادی بالکل اسٹیبلائز ہو جائے گی، اور پھر انسان کی البتہ ترقی کی رفتار جاری رہے گی۔ آپ ذرا یہ سوچیے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا کہاں کھڑے ہیں؟ 200-300 سال تو ہم نے غفلت میں، سرشاری میں اور سونے میں گزارے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مسلم نوجوانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ علاج کوئی سوچ، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظریہ تھا۔ تو جب علامہ اقبال یہ باتیں کہہ رہے تھے، 1938 میں ان کا انتقال ہوا، 1920 میں بات کہی، مسلمان بالکل غربت کا، بڑی قسم پرسی کا اور انتشار کا شکار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ گئے دن کہ تنہا تھے ہم انجمن میں، میرے ساتھ اب راستہ اور بھی ہے۔ اور وہ جو ہوا تھا 1450 سال پہلے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارنامہ بنتا گیا۔ وہ جو عظیم کارنامہ ہمارے آقا بر رہنما اللہ کے آخری رسول سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نے جو کارنامہ انجام دیا تھا، آج ہم اس کے وارث۔ آبادی کے لحاظ سے ہم دنیا میں تقریباً آبادی کا 24%، یہ جو 770 یا 775 کروڑ آبادی ہے، اس میں تقریباً 250 کروڑ آبادی عیسائیوں کی ہے، ان میں بھی 110 کروڑ آبادی رومن کیتھولکس کی ہے، باقی مختلف فرقے ہیں، کئی سو فرقے ان کے ہیں، کئی سو ڈینومینیشنز ہیں، اور مسلمان اس وقت تقریباً 175 کروڑ ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز اس وقت تقریباً 200 ہیں، غالباً 93 ہیں، چھوٹے چھوٹے جزیرے میں ہیں، بڑے ممالک چین، ہندوستان، امریکہ، نائجیریا، بنگلہ دیش، پاکستان، ارجنٹائن، اس طرح کے بڑے بڑے ممالک میں بہت سارے ہیں، اور
اب اس میں ایک چیز ہم اس بات پہ غور کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان اب منظم ہو رہے ہیں۔ 1940 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تحریکات شروع ہوئی، اخوان المسلمین کی تحریک، ہندوستان اور پاکستان بر صغیر میں جماعت اسلامی کی تحریک، اور مختلف لوگوں نے اپنا اپنا کنٹریبیوشن دیا۔ جامعہ ازہر نے اپنا کنٹریبیوشن دیا، دارالعلوم دیوبند نے اپنا کنٹریبیوشن دیا، مختلف تنظیمیں سیاسی تحریکوں نے اپنا کنٹریبیوشن دیا۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ نور اسلام کا کیا اتمام ہو گیا؟ نہیں، نور اسلام کی تکمیل ابھی باقی ہے۔ ابھی اسلام ایک بالاتر قوت نہیں بنا ہے، لیکن یہ بالاتری یہ قوت صرف فوجی نہیں ہوگی، صرف معاشی نہیں ہوگی، معاشی لحاظ سے ہم بہت کمزور۔ ہمارے جی ڈی پی کو آپ دیکھیں تو بہت دوسروں کا، یورپ کا جی ڈی پی، امریکہ کا جی ڈی پی، چائنا کا جی ڈی پی، جاپان جیسے ایک چھوٹے سے ملک کا جی ڈی پی شاید دنیا کی تمام مسلم قوموں سے آتا ہے۔ ہمارے نظریات میں ابھی تک پھیلے نہیں، ہمیں بدنام کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اتنا عام نہیں ہوا ہے جتنا عیسائیت کا پیغام۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، یا سے تقریباً 45 سال پہلے کی بات، کالج میں ابھی میں ایک استاد مقرر ہوا تھا، اس وقت میں نے مدراس میں ایگزیبیشن دیکھا تھا، بائبل کے تقریباً 230 زبانوں کے ترجمے تھے، کچھ مکمل، کچھ غیر مکمل، کچھ جزوی۔ کیا قرآن مجید کا اب تک ہم نے اتنی زبانوں میں ترجمہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں جو یہ ہے بڑا ادارہ سعودی حکومت نے قائم کیا ہے، اب تک 75 زبانوں اس نے ترجمہ کیا ہے۔ قرآن مجید کا پیغام اتنا نہیں پھیلا ہے۔ عیسائیوں کے بہت سے ریڈیو اسٹیشنز ہیں، عیسائی جگہ جگہ جا کے کام کرتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں بتاؤں گا کہ 1991 میں پہلی بار میں انڈمان نکوبار کے جزائر میں سے ایک جزیرے کار نکوبار گیا تھا، چھوٹا سا جزیرہ۔ 1850 میں وہاں عیسائیت پہنچی، اور 1850 میں کچھ مسلمان بھی پہنچے، مالدیپ وغیرہ کے اور کچھ اور جگہوں کے پہنچے۔ وہاں مسلمان ایک 4-5% یا 3% تھے، اور عیسائی پورے کے پورے لوگ عیسائی ہو گئے۔ انہوں نے اس چھوٹی سی زبان میں جو نکوباری لینگویج کہلاتی ہے، اور ایک اس کا مقامی نام ولچو بھی ہے، انہوں نے بائبل جو بہت موٹی کتاب ہے، 1500 صفحات میں مکمل ہوتی ہے، قرآن مجید کے مقابلے میں 1.5 گنا اس کا ویلیوم ہے، اس میں اس کا ترجمہ بھی شائع ہے۔ تو بہرحال ابھی ہمیں بہت کچھ کام کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم کو غور کرنا ہے، اور اس ملک ہندوستان کے بارے میں بھی غور کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا ملک، ہندوستان کی آبادی اس وقت 138 کروڑ ہے، چین کی آبادی 143 کروڑ ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان تقریباً 175 کروڑ ہیں۔ اس ملک میں بھی ہمیں کام کرنا ہے، ہر ملک میں کام کرنا ہے، اور جس کا جو کنٹریبیوشن ہے، میں اکثر اس بات پہ زور دیتا ہوں، اس کو ہمیں ریکگنائز کرنا ہے۔ تبلیغ جماعت کے بارے میں مثلاً دیکھیے، ہمارے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ تبلیغ جماعت بڑا ایک اچھا مضمون ایک سامنے لکھا ہے، 25 سالہ نوجوان ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، کہا کہ بہت بڑی جماعت ہے، پھیلی ہوئی جماعت ہے، لیکن مؤثر نہیں ہے۔ بہت بڑی ہے، اس کے اجتماعات میں 25 لاکھ لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور ساری دنیا میں کام کرتے ہیں۔ مجھے خود یاد آتا ہے کہ آج سے 8-10 سال پہلے ہمارے ایک رشتے دار آئے ہوئے تھے ٹورنٹو کینیڈا سے، ان دو ایک لوگوں سے ملنے کے لیے میں گیا تھا۔ اس وقت پورے یورپ اور امریکہ اور پوری دنیا سے، یعنی ہندوستان کو چھوڑ کر تقریباً 500 نمائندے آئے ہوئے تھے۔ ہمارے اس رات اتنے گہرے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نظریاتی لحاظ سے ہم بہت کچھ کام کر رہے ہیں، ہماری کتابیں ہیں، ہمارا لٹریچر ہے، ہم ایکسپلین کرتے ہیں، ہم سیمینار اور سمپوزیم وغیرہ میں جاتے ہیں، تو اس کا ہمیں کنٹریبیوشن تبلیغ جماعت کا ہے، اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے، اس کو اور بہتر مؤثر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چاہے دارالعلوم دیوبند کا کنٹریبیوشن ہو، جامعہ ازہر کا ہو، مختلف جماعتوں کو جمعیت علماء کا ہو، یا سیاسی جماعتوں کا ہو، ان سب سے ہم کیا کچھ لے سکتے ہیں، اور دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو ہمیں عام کرنا ہے کہ دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے، عشق خداوندی، عشق رسول، عشق اسلام، عشق انسانیت، یہ ساری چیزیں ہیں۔ دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یہ بڑا کام ہے جو ہمارے سامنے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ نور اسلام کا اتمام ابھی بہت کچھ کام کرنا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے
کہ ہم تمام ذرائع وسائل کو استعمال کریں، ہم دنیا کا علم بھی حاصل کریں، ہمارے پاس سائنٹسٹ ہوں، ہمارے پاس انوینٹرس ہوں، ہمارے پاس انڈسٹریز ہوں۔ چین کو دیکھ لیجیے، ہمارا پڑوسی ملک ساری دنیا پہ چھا گیا ہے۔ میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ جی ڈی پی کے لحاظ سے امریکہ تقریباً $20 ٹریلین اس کا جی ڈی پی ہے، دوسرا نمبر چائنا کا ہے، $13.5 ٹریلین اس کا جی ڈی پی ہے۔ اس کے بعد جاپان ایک چھوٹا سا ملک، 13 کروڑ سے کم آبادی، 13.25 کروڑ اس کی آبادی ہے، وہ دنیا کا 6.5% جی ڈی پی فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد انگلینڈ، جرمنی اور فرانس آتے ہیں، اس کے بعد ہندوستان آتے ہیں۔ ہندوستان بہت بڑا ہے، ہندوستان کا جی ڈی پی $3.5 ٹریلین سے زیادہ نہیں، اور اس کو اگر آپ 138 کروڑ لوگوں میں تقسیم کریں تو ہماری آمدنی بہت گھٹی ہوگی۔ چین اور ہندوستان کو اگر آپ کمپیئر کریں معاشی قوت کے لحاظ سے، چین کا پر کیپیٹا انکم بھی 5 گنا ہے، اور چین کا جی ڈی پی ہندوستان کا 5 گنا ہے، اور ہماری حالت تو مسلمانوں کی بہت خراب ہے، آپس میں لڑنے میں، جھگڑے کرنے میں۔ ابھی دیکھ لیجیے، آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، ایران اور عراق کی جنگ، اور آج جو مختلف جنگیں ہو رہی ہیں، یا پھر افغانستان میں دیکھیے، ہاں باہر کے لوگ برباد کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ اور ہماری تلواریں بھی اس میں کام آ رہی ہیں، اور ہمارے اندر جذباتیت زیادہ ہے، ہمارے اندر یعنی کہ سنجیدگی سے کام کرنے کا جذبہ کم ہے، ہم دنیا کے وسائل پر زیادہ اثر نہیں رکھتے ہیں، ایجادات میں ہمارا حصہ بہت کم ہے۔ تقریباً 200 کے قریب لوگ ایسے ہیں اب تک جن کو نوبل پرائز ملا ہے، فزکس میں، کیمسٹری میں، میڈیسن میں اور کئی علوم میں۔ 4-5 سے زیادہ مسلمان نظر نہیں آتے ہیں۔ جذباتیت ہمارے اوپر غالب ہے، علمی کام ہم نے کم کیا ہے۔ آج انگریزی اتنی بڑی زبان، 50-60 سال پہلے تک تو اکا دکا لوگ تھے جو انگلش میں لکھتے تھے، لیکن لوگ امریکہ گئے، انگلینڈ گئے، فرانس میں اس وقت تقریباً 7.5 یا 8% مسلمان ہیں، کچھ لوگ ان میں سے ابھر رہے ہیں، اور ہمیں جذبات سے عاری ہو کر عقل و فکر سے کام لیتے ہوئے، تدبر سے کام لیتے ہوئے اس بات کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یہ اس سیمینار کا مقصد یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے ہم آپ کی عظمت میں کوئی اضافہ کرنے والے نہیں۔ ابھی ڈیلا مارٹن کے جو میں نے قول پیش کی، کتنی پیاری باتیں ہیں حضور کے بارے میں، کس جامعیت کے ساتھ کمپریہنسو طریقے سے بات اس نے کہی ہے۔ اور مائیکل ایچ ہارٹ نے 1986 میں دی 100 جو کتاب لکھی اور حضور کا نام سروپرتھم قرار دیا، ٹاپ پہ رکھا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن مسلمان ایسا لگتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا ہم نے ادا نہیں کیا، ہم اس کی تصویر نہیں بنے، نہ اخلاق میں بنے، نہ عبادات میں بنے، نہ خدمت خلق میں بنے۔ خدمت خلق کے ادارے کتنے بڑے بڑے ہیں، دیکھیے آکسفام ایک ادارہ ہے، دنیا کے 80 ملکوں میں کام کرتا ہے۔ اس طرح کی ریسرچ کے ادارے بھی ہمارے پاس نہیں، خدمت کے ادارے بھی ہمارے پاس نہیں، تو ان سب میدانوں میں ہم کو کام کرنا ہے۔ تو دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، اس میں کام کرنا ہے۔ اور علامہ اقبال نے شکوہ یا جواب شکوہ میں کہا تھا انہوں نے کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کرو گے، ان کا پیغام تم دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کرو گے، تو ہم تمہیں کامیابی سے دیں گے، ہم تمہیں کامیابی عطا کریں گے۔ تو ہمارے آج کی اس گفتگو کا ماحصل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، عقائد کی دنیا میں، عبادات کی دنیا میں، اور تکمیل اخلاق کی دنیا میں۔ اور پھر دیکھیے آپ کہ مسلمانوں نے تعصب سے کام نہیں لیا، یونانی علوم سے فائدہ اٹھایا۔ ہندوستان کا جو زیرو تھا، جس کی وجہ سے میتھمیٹکس بہت آسان ہو گیا، یہ مسلمانوں نے لے کر اس کو دنیا میں پھیلایا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا رومن جو ڈیجٹس ہوتے ہیں، 1 2 3، اس کے بعد 4 جو ہے، فرانس میں ایک تفریح کرو تو 4 بنتا ہے، جو پرانی گھڑیوں میں آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو انڈین نیومرلز، جس کو دنیا نے عربک نیومرل کے نام سے جانا، اس کو مسلمانوں نے عام کیا۔ چین نے آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہی معمولی قسم کا کاغذ بنانے کا فن سیکھ لیا تھا، بہت سیکریٹ رکھا تھا۔
आज से 1000 साल पहले मुसलमानों ने सीखा, सारी दुनिया ने फैला दिया। चाहे इमारत साजी हो, चाहे फलकियात का इल्म हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इन सब उलूम को मुसलमान दुनिया में फैलाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इकबाल ही के अल्फाज में थे तो आबा ही तुम्हारे हो, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा। तो इस बात की जरूरत है कि हम दुनिया के तमाम उलूम में आगे बढ़ें, उसको हम हासिल करें। हमारी लिटरेसी की हालत देखिए क्या है। अब देखिए, मैं आपको ग्रेजुएट्स के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में बताता हूँ। सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स हैं जैन कम्युनिटी, 26%। नेक्स्ट आते हैं ईसाई, 9% ग्रेजुएट्स हैं उनके पास। तीसरा नंबर है सिखों का, 8% ग्रेजुएट्स हैं उनके पास। चौथा नंबर है हिंदुओं का, 6% ग्रेजुएट्स उनके पास हैं। और ग्रेजुएट को आप देखेंगे तो 22 साल की उम्र के बाद आप उनको काउंट करेंगे, 22 साल तक नहीं लेंगे, 22 साल तक कोई ग्रेजुएट नहीं होता है। तो हिंदुस्तान के 2011 के सेंसस के मुताबिक हिंदुस्तान में एवरेज हिंदुस्तान का जो रेट है 5.6%, 2.76% ग्रेजुएट मुसलमानों में पाई जाती है। हिंदुस्तान की हालत। पाकिस्तान की हालत इससे ज्यादा खराब। मैंने डॉक्टर अनीस अहमद साहब, खुर्शीद साहब के छोटे भाई, उनसे बात की है 10-20 साल पहले, उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पाकिस्तान की फिगर तो बहुत कमजोर है, चुनांचे लिटरेसी में भी हमसे पीछे हैं। तो दुनिया के अक्सर मुल्कों की हालत, बल्कि देखिए कम्युनिस्ट ममालिक जो आज़ाद हुए हैं, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह, वहाँ लिटरेसी तकरीबन 70-80% हिंदुस्तान से भी ज्यादा बेहतर कम्युनिस्टों के जरिए हुआ है वो। तो इन सब मैदानों में हमको काम करना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से आज से 1400 साल पहले बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच काम का आगाज किया, उस 100 साल के अंदर अंदर इस्लाम को हर नुक्ते नजर से दुनिया पे गालिब कर दिया। लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। आज उसी चीज की जरूरत, और इसके लिए जज्बातियत नहीं बल्कि इल्मियत, फैक्ट्स एंड फिगर्स, आदत शुमार और कंपैरेटिव स्टडी करते करते हमको कामयाबी हासिल करनी। तो हुजूर का लाया हुआ इनकलाब तो बहुत बड़ा था, उससे बड़ा कोई इनकलाब नहीं हो सकता है। वो इनकलाब इत्तेहादी भी था, नजरियाती भी था, इबादती भी था, अखलाकी भी था, और माशर भी था, माशरती भी था, माशी भी था, और सियासी भी था। तो आज इसी बात की जरूरत है कि हम उसको दोबारा लाने की कोशिश करें। और हमारी जो सारी कोशिश इसीलिए है, इसीलिए हम सारी काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी इसी के लिए काम कर रही है। और आखिर में अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ते हुए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। इकबाल खुदा की तरफ से कहते हैं कि मोहम्मद की वफा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। कलम जिससे तकदीरें लिखी जाती है अफराद की और अफवाम की, और लौह जिस पर सब कुछ लिखा जाता है, तहरीर की तहरीर होती है, वही तेरे। लेकिन अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी, जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना। तो अमल करना है, कोशिश करना है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये बात हमने समझ ली तो हमारी जो सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही है 2-3 घंटे सर्व करके, वो उसका माहसल होगा। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हमने तारीख आलम का जो सरसरी सा जायजा लिया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंट्रीब्यूशन पर जो जायजा लिया है, और आपने किस तरीके से उन बातों को ज्यादा ऐसा नहीं हो सका कि क्या बुनियादें थी जो आपने दी। तौहीद की बुनियाद, अखलाक की बुनियाद, नज़्म की बुनियाद, इताअत अमीर की बुनियाद, वक्त तो है नहीं। तो तहरीक इस्लामी इन्हीं चीज़ों पर जोर देती रहती है। दुनिया भर की तहरीकात इस्लामी इन्हीं बातों पर देती रहती हैं, और हमारे लिटरेचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें सर्फ हुआ है, उसका भी हम मुताला करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम और ज्यादा गहरा मुताला करें, इम्प्लीमेंट करें। इनकलाब कभी इनकलाब जिंदाबाद कहने से नहीं आता। आप देखते हैं बहुत सी पार्टियां आती चली जाती हैं। आज़ादी हासिल कर ली गई हिंदुस्तान में, बीजेपी यहाँ पर बरसर इख्तिदार आई है, कोई उनके पास इंसानियत का आला मेयार नहीं है, कोई नजरिया नहीं है। बस आते हैं, इनकलाब जिंदाबाद नारे लगाते हैं, फिर चले जाते हैं। रसूलुल्लाह का लाया हुआ इनकलाब एक परमानेंट इनकलाब, एक आफाकी इनकलाब, एक नजरियाती नहीं अमली भी इनकलाब है, और हम उसके वारिस हैं। हम जैसे कमजोर लोग
माफ कीजिएगा हम जैसे नालायक लोग, लेकिन बहरहाल हमारे कंधों पर है, अब और कोई उम्मत नहीं आएगी। हाँ, इस उम्मत को नया खून मिलता रहेगा। जैसे देखिए 12वीं 13वीं सदी में चंगेज खां आया, मंगोलिया एक छोटा सा मुल्क है अफ्रीका, शायद 1.5 करोड़ आबादी मंगोलिया की होगी, सारी दुनिया पर छा गए। और 1258 में चंगेज खां के पोते हलाको खां ने, सब मुसलमान नहीं थे, सब काफिर लोग थे सब, तो उसने बगदाद जो उस वक्त का सबसे बड़ा शहर था, जिसकी आबादी उस वक्त 15 लाख थी, दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, उसकी ईंट से ईंट, लेकिन इकबाल ने ही बताया है कि हयाया शोरिश तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। उन्होंने नज्म किया, जंगें लड़ी, मुल्कों पे कब्जा किया, लेकिन नजरिया नहीं था उनके पास, तो कोई साले नजरिया नहीं था। 7 मिनट वक्त ज्यादा हो चुका है। जी जनाब, मैं बस 1-2 मिनट की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल इन सब चीज़ों से सबक लेकर हमें कोशिश करनी है और कहना है कि उनके बज़्म जहाँ का और ये अंदाज़ है मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।